अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत साजी के लिए होने वाली मुलाकातें अपनी आखिरी मरहले में हैं। सियासी जमातों ने वाज़ेह पोजीशन ले ली है। वफाक में हुकूमत की तश्कील का मंजरनामा भी वाज़ेह होता चला जा रहा है। पीपल्स पार्टी के सियासी मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद मौलाना फजल रहमान ने भी अपनी सियासी हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। JUIF की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान इंतखाबी नताइज मियां साहब के हुकूमत बनाने के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का किसी के ताबेदार नहीं है। हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूं कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मौलाना साहब मियां नवाज शरीफ को अपोजिशन बेंचों पर बैठने की दावत दे रहे हैं। उनका सियासी फैसला है कि अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। पार्लियामेंट में शिरकत एहतजाज के साथ होगी। ये आयरनी भी खूब है कि कल तक मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान को इदारों के खिलाफ महाजराई पर हदफ तनकीद बना रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान ने अदलिया समेत तमाम इदारों को मुतनाज़ बना दिया। हम कौमी इदारों की साख की बहाली यकीनी बनाएंगे। लेकिन आज मौलाना साहब का नया सियासी बयानिया ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, इदारों के खिलाफ है। JUIF आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के 6 जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 7 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई है। माजी में तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत गिराने के लिए मौलाना साहब की सरबराही में PDM का सियासी इत्तेहाद बनाया गया। आज एक बार फिर PDM से मिलता जुलता इत्तेहाद हुकूमत बनाने और हुकूमत चलाने के लिए सरगर्म है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस मंजरनामे में मौलाना साहब के किरदार को नजरअंदाज कर दिया गया है। हुकूमत साजी का मुमकिना फॉर्मूला तय पा गया है। शहबाज शरीफ वजीर आजम, मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला और आसिफ अली जरदारी मुमकिना सदर पाकिस्तान होंगे। जबकि आम इंतखाबात के बाद मुल्क में बनने वाली नई वफाकी काबीना में MQM को 5 वजारतें दिए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अहम तरीन मुलाकात हुई है कि जिसमें शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर नवाज शरीफ को ब्रीफ दी है। मुलाकात में मुतवक्की वफाकी काबीना के लिए अहम अफराद के नाम जेर गौर आए हैं। वफाक में पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना बनाने का इम्कान है, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी को वजीर आजम का मुआविन खसूसी बनाए जाने का इम्कान है। मियां नवाज शरीफ और इमरान खान अमली तौर पर सियासत के इस नए मंजरनामे से बाहर दिख रहे हैं। मरियम नवाज का कहना था कि वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब अगर यह अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। दूसरी जानिब इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने कारकुनान को इंटैक्ट रखना है। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लाहौर से NA 121 के उम्मीदवार वसीम कादिर, लैया से अली असगर गुरमानी, DG खान से हनीफ पताफी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और आज कराची में मलीर PS 88 से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवार एजाज स्वाति ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ सियासी मंजरनामा तरतीब पा रहा है तो दूसरी जानिब 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तेहारियों को कटहरे में लाने के लिए कार्रवाइयां तेजतर हो चुकी हैं। इंतखाबात में रुकन असेंबली मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तेहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है। मुकदमात में मुलव्विस 22 इश्तेहारी रहनुमा 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब हैं। हालिया इलेक्शन के कामयाब उम्मीदवार मियां असलम बेग, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख 9 मई के वाकयात में लाहौर पुलिस को मतलूब है। अदालत की जानिब से उन्हें इश्तेहारी करार दिया गया है। इश्तेहारियों के रवाबित का तयन करने के लिए जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक कर लिए गए हैं। नाज़रीन, हुकूमत बनने का अमल जारी है। ऑपोजिशन में कौन सी जमात तगड़ी होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर कोई कमजोर विकेट पे दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी जमात और सियासत की बका की जंग बैक वक्त लड़ रही है। इस लड़ाई में सियासत और जमहूरियत मजीद कितना सफर कर सकती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस एन सिनारियो में मौलाना फजल रहमान साहब की पोजिशनिंग इंतहाई अगर कहा जाए कि खतरनाक भी साबित हो सकती है तो ये गलत ना होगा। क्या सोच रहे हैं मौलाना साहब, आगे का लाहे अमल क्या है? आज उनसे मुलाकात हुई, मुलाहिजा कीजिए।
ہم ابھی موجود ہیں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، جن کی پریس کانفرنس نے دھماکہ خیز پریس کانفرنس نے بالکل سیاسی منظرنامہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ مولانا صاحب کی مجلس عالمہ نے آج بڑا واضح ان کو ایک پیغام دیا، موقف دیا، وہ لے کر آئے اور اب یہ آفیشلی جو ہے نیکسٹ فورم کے اوپر جائے گا آفیشیل فیصلے کرنے کے لیے۔ مگر ایون مولانا صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ مولانا صاحب، سخت پریس کانفرنس، سخت موقف، کیا موڈ تھا، کیا سینٹیمنٹس اور جذبات تھے آپ کی مجلس عالمہ میں جو آپ نے یہ پریس کانفرنس کی؟ دیکھیے، ہم نے کوئی اجلت میں نہیں کیا یہ۔ الیکشن کا دن، الیکشن کی رات، الیکشن کا اگلا دن، پھر اس سے اگلا دن، سارے ملک کی صورتحال مجھ تک پہنچتی رہی ہے اور میں مکمل سکوت اختیار کیے ہوئے تھا۔ میں نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا۔ ہر چند کا مجھ پر دباؤ بھی رہا کہ آپ لوگ کیوں خاموش ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، میں اپنی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلاؤں گا تو سب کی جو رائے ہوگی اس کو سامنے رکھ کر پھر ہم اپنا موقف طے کریں گے۔ میں نے اپنی مجلس عاملہ کو اپنے سے زیادہ مشتعل پایا، اپنے سے زیادہ ناراض پایا، اور جو آج ہم نے پریس کانفرنس میں کہا ہے یہی جماعت کا موڈ تھا۔ اور ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں ہم اپنے دستور سے آگے نہیں جا سکتے تھے تو وہ جنرل کونسل ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، مجلس عاملہ نہیں کر سکتی۔ یہ تجویز دیتے ہیں، اس پہ بھی سفارش کر دی کہ بھائی وہ بیٹھے کہ ہم کیوں ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم کیوں گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، صحراؤں میں گھومتے ہیں، زندگی کو خطرے میں ڈال کر گھومتے ہیں اور دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، مخالفتیں پیدا کرتے ہیں، خون پسینہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے ہمارا جسم کے اندر، اور اس کے باوجود پھر نتائج یہ۔ تو اگر ہم نے نتائج انہی سے لینے ہیں تو وہ اسمبلیاں بنائیں، نامزد کریں، لوگوں کو اسمبلی میں لائیں، بٹھائیں اسمبلی کے اندر۔ جی، آپ کو اختلاف کہاں سے ہے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک واضح مینڈیٹ ہے۔ اس سے مجھے کوئی کسی ایک کنسٹیچوئنسی سے بات نہیں کرنی۔ میں مجموعی پاکستان کے الیکشن کو دیکھ رہا ہوں اور مجموعی طور پر پاکستان کا الیکشن نہیں ہے، یہ دوسری مرتبہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے جس کو ہم نے مسترد کر دیا ہے، اور ہماری الیکشن کمیشن یرغمال ہے، ایک نتیجہ وہ اپنی اختیار سے دینے کے قابل نہیں ہے، پھر بیان دیتا ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے، تو ہم نے اس کو مسترد کر دیا۔ اب یہ ہے کہ کیا ہم الیکشن پھر لڑیں یا ہم ایک جمہوری جدوجہد کو روڈوں پہ لائیں، تحریکات کی صورت میں لائیں، موومنٹ شروع کریں ہم ملک کے اندر، جی، اور پبلک کو کہیں کہ آپ کیوں خوار ہو رہے ہیں، ہم کیوں خوار کر رہے ہیں۔ یہ حکومت تو چلے گی نہیں پھر 2 دن اگر آپ سڑکوں پہ آ گئے۔ خدا کرے نہ چلے، ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسی حکومتیں چلے ملک کے اندر جو عوام کے حقیقی نمائندہ نہیں ہے۔ دوستیاں اپنی جگہ پر، تعلقات، احترام اپنی جگہ پر، لیکن جو ملک ہے اور اس ملک کا جو تقاضا ہے، اگر یہاں جمہوریت ہے، اگر یہاں جمہوریت کا کوئی احترام ہے، کوئی اس کا تقاضا ہے، پوری دنیا میں اس کا کوئی تقاضا ہے، تو اس کے مطابق ہونا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہ جس طرح چاہیں پیچھے بیٹھ کر جناب وہ لوگوں سے رشوتیں بھی لیں اور لوگوں کو دوست دھمکیاں بھی دیں۔ مگر مولانا صاحب، ابھی اتنے سخت ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، IMF کے پاس جانا ہے ایک بار پھر۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے IMF کے ساتھ جانا ہے، قومی نمائندگی کے ساتھ جانا ہے، نامزدگی کے ساتھ نہیں جانا۔ میں نے پاکستان کا نمائندہ بن کر جانا ہے۔ اگر میں پاکستان کا نمائندہ نہیں، مجھے جائے بھاڑ میں اپنا جو پھر کرے IMF کرتا رہے۔ ہمارا تو کچور نکال دیا باہر کے اداروں نے، اور اب آپ کی اس الیکشن پر بین الاقوامی برادری بھی مطمئن نہیں ہے، عالمی قوت بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ جو آپ کے ملک کے اندر جو ادارے، آپ کو یہ حکومت اسی طرز کی، ابھی جو کل شجاعت صاحب کے گھر کے اوپر بیٹھک لگی، آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی اس بیٹھک کے لیے؟ نہیں بلایا تھا آپ کو؟ وہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہم سب کو ملا لیں تو 2/3 اکثریت بنتی ہے ہاؤس کی، ہم سب اتنے تگڑے ہیں، سب مل کے اگر ہم لوگ یہ حکومت بنا لیں تو 2/3 اکثریت نہیں۔ میں تو سوچتا ہوں ہمارے صوبے میں اگر کچھ سیٹیں رہ گئی ہیں جو ہم جیت رہے ہیں، وہاں پر بھی PTI کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں کہ یہ 2-4 سیٹیں کیوں رہ گئی، وہ بھی ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ تو پھر پورا صوبہ سندھ کا ان کو دے دیا، تو پورا صوبہ KP کا ان کو دے دیں، پورا صوبہ جو ہے پنجاب کا ان کو دے دیں، ختم ہو جاتی ہے بات۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار واقعی عوام نکلی ہے اور اپنی آواز سنوائی ہے؟ حضرت، ہم اگر عوام میں گھومے ہیں، پھرے ہیں، مجھے آپ بتائیں میں کیوں ایک اپنے حلقے میں نہیں گھوم سکا ہوں؟ جی، آپ کو ڈائریکٹ تھریٹس تھیں، 3 بار آپ پہ حملوں کی کوششیں کر دی گئی ہیں۔ میرے بھائی گئے ہیں، میرے بیٹے گئے ہیں،
انہوں نے کمپین چلائی، پارٹی کے عہدیدار گئے ہیں، کوشش کی ہے انہوں نے جہاں تک جا سکے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے ایک حلقے میں جو ٹانگ کا حلقہ ہے اس میں کتنے دیہات ہیں کہ جہاں پر پولیس پہنچ گئی اور الیکشن کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے اور 10 منٹ کے اندر اغوا ہو گئی، اور پھر انہوں نے جناب ان کو جس انداز سے رہا کیا ہے، جس طرح ان کی تذلیل، جس طرح اس کے چہرے بتا رہے تھے کہ کس حقارت کے ساتھ وہ ان کے سامنے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو ہماری پولیس کی حالت تھی۔ 2018 کے جو چیلنجز تھے نا، اس سے بھی بڑھ کے حالیہ چیلنجز کا سامنا ہمیں ابھی ہے۔ آپ اقتصادی ہمارا سسٹم ڈھانچہ دیکھ لیجئے تو وہ سسٹم، پولیٹیکل دیکھ لیجئے تو وہ، معاشرتی اعتبار سے سوشل فیبرک ہمارا دیکھ لیجئے۔ آپ نے 2018 میں آپ کو قائل کر لیا گیا تھا کہ ان اسمبلیوں میں بیٹھو، اور آپ قائل ہو گئے تھے کہ چلو آپ نے پہلے شروع میں یہی کہا تھا کہ ہم نہیں قبول کرتے، مگر آپ کو قائل کیا گیا۔ اس بار آپ سے زرداری صاحب نے رابطہ کیا؟ نہیں، کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے آج خود میٹنگ کی ہے اور اپنی میٹنگ کے اندر ہم سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہمیں اسمبلی میں جانا تو چاہیے، کیونکہ اب لوگوں نے ہمیں جب کہیں منتخب کر ہی لیا ہے تو پھر ان کا احترام کرتے ہوئے ہمیں، لیکن تحفظات کے ساتھ۔ تو پیرالل آپ سائملٹینیسلی تحریک بھی نکال رہے ہوں گے پورے ملک میں، اور وہ کس نوعیت کی ہوں گی؟ وہ پھر اس کا جو موڈیلٹیز ہوں گی وہ ہماری پھر جنرل کونسل ہی طے کرے گی، کیونکہ ان سے ہم نے سفارش کی ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ اگر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں اسمبلیوں سے، تو آپ مستعفی ہو جائیں گے۔ یہ بھی خارج الامکان نہیں ہے کہ 4 سیٹوں کے بھی استعفے دے دیں۔ پارلیمانی سیاست نہیں کرنی، چھوڑ دو۔ اس کا کیا مطلب ہے ویسے؟ چھوڑ دیں گے جی۔ آپ زیرک سیاستدان ہیں، آپ کا پارلیمانی سیاست کوئی زیرک سیاستدان میں نہیں ہوں۔ زیرک سیاستدان میں ہوتا تو میں پھر زرداری صاحب کی طرح، میں زیرک نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں اس طرح کا نہ امریکہ کا ایجنٹ بننے کو تیار ہوں۔ جب میں یہ سیاست نہیں کر سکتا تو پھر مجھے پارلیمنٹ میں کیوں آنا چاہیے؟ میاں صاحب نے کیسی سیاست کی ہے پچھلے 1-1.5 سال؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے۔ میں نے تو ان کو صرف ایک دفعہ دیکھا ہے، جب یہ تشریف لائے تو شہباز صاحب نے آپ سے رابطہ کیا، میاں صاحب نے بھی نہیں رابطہ کیا ابھی تک، مگر ان کی طرز سیاست جب سے وہ واپس آئے آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے، میں کسی کی طرز سیاست میں تبصرے نہیں کیا کرتا۔ ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے، اپنے فیصلے ہیں، ان کا اپنا ڈیکورم ہے، ان کے اندر وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں۔ لیکن جس پارٹی کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری ایک بیسک الائی کے طور پر الیکشن ہم لڑیں گے، انہوں نے ہمیں حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا، ایک سیٹ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے آپ کو پنجاب میں حیثیت ہی نہیں ہے، آپ ہماری سیٹوں پہ لڑیں نا، شیر کے نشان پہ لڑو۔ یعنی اس قسم کی تحقیرآمیز جو ان کا رویہ الیکشن کے دوران رہا ہے، اب ہم بڑے عزت والے ہو گئے ہیں، اب ہمیں وہ رابطے بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، پارلیمان میں ہم پارلیمانی قوت کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر میری جتنی پارلیمانی قوت ہے تو میں اس کے مطابق آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، اگر میری قوت نہیں ہے تو میں کس خوشی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اور آپ کو اگر دیکھیں ایسی صورتحال میں اگر یہ حکومت بناتے ہیں، جدھر پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم منسٹریز نہیں لیں گے، کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے، مگر پرائم منسٹر کے لیے ووٹ ضرور کر دیں گے، اور پھر آئینی عہدے ہمیں چاہیے، اسپیکرشپ، سینٹ اور آپ کا صدارت۔ منسٹریاں جو ہے وہ آئینی عہدے نہیں ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشنل، جدھر آپ کا کیا وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے؟ سر وہ تو اتنی بات ہے کہ وہ ایگزیکٹو ہیں، اور وہ جو دوسرے ہیں وہ ایگزیکٹو شاید نہ ہوں اپنے اپنے ماحول میں۔ مگر کتنی بہترین اسٹریٹجی ہے آپ کے نزدیک کہ 54 سیٹوں کے ساتھ حکومت کے جو بھی حکومت نون لیگ بنانے جائے کانسٹنٹلی پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی رہے گی کہ کبھی قالین کھینچا یا غیر۔ اس لیے میں نے آج مسلم لیگ کو دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ آپ کو پتہ ہے وہ یہ دعوت نہیں قبول کریں گے؟ خیر نہیں کریں گے، لیکن ہم نے تو اپنا حق ادا کیا، ہم تو پھر بھی دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ تو دوستی پی ٹی آئی سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے آپ کا بڑا نرمی دکھائی دی لب و لہجے میں۔ سر یہ کیا تبدیلی آئی؟ وہ تو ایک سوال ہوا، میرے بیان کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک صحافی کے سوال کا حصہ ہے، اس کا دو فرق کرنا چاہیے۔ میں اسٹیٹمنٹ کیا دے رہا ہوں اس کو الگ دیکھنا چاہیے، کوئی صحافی سوال کر لیتا ہے تو اس کو الگ دیکھنا چاہیے۔ آپ وہاں بیٹھیں گے تو میں نے کہا جی میرا ان کے جسم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دماغ سے اختلاف ہے مجھے، تو وہ رہے گا ان کے ساتھ مل کے آپ اپوزیشن بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم قائد حزب اختلاف انہیں کا ہوگا۔ اگر ہم کسی ایک نظریے پہ متفق ہو جاتے ہیں تو کوئی بعید نہیں، ہمارا کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے جی، لیکن جس ایجنڈے پر ہمیں اعتراض ہے کیا وہ ہمیں مطمئن کر سکیں گے؟ یہ اپنی جگہ پر سوال کھڑا ہے جی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی بیان ایسا نہیں دیا اور وہ آپ لوگ سوال کرتے ہیں، ہمیں اس وقت آپ کو فوراً کوئی جواب دینا پڑتا ہے، اس کا پالیسی سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کل مجھے کوئی پارٹی کہہ دے کہ بھائی آپ کے یہ بیان صحیح نہیں ہے،
اب جو میں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں مجھے پارٹی نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہم نے 2 دن بیٹھ کر ان کو طے کیا بالکل کیا، لیکن ایک سوال پر مجھے کہہ سکتی ہے کہ آپ کا یہ بیان ٹھیک نہیں تھا۔ 2018 میں ایک لاڈلا آپ کہتے تھے، میں نے کبھی لاڈلے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ چلیں کہا جاتا ہے آج لاڈلے ہیں؟ میں ان اصطلاحات سے کوئی میرا دلچسپی نہیں ہوتی۔ اوکے، اب دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں جو آپ لوگ صحافی جو ایک شروع کر دیتے ہیں نا جی، یہ غیر سنجیدہ سیاست۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل کاؤنسل کی آپ کی اب میٹنگ ہوگی، اس میں حتمی فیصلے ہوں گے بیکاز یہ سفارشات سامنے آئی ہیں اور اس کے اندر آپ کی یہ ہو سکتا ہے آپ ان سیٹوں سے بھی دستبردار ہو جائیں اور استعفے دے دیں اگر انہوں نے کہہ دیا، اور اگر نہ کہا تو آپ اندر بھی بیٹھیں گے اپوزیشن میں اور باہر آپ لوگ احتجاج بھی کریں گے؟ جو بھی اسٹریٹجی بنے گی جی کاؤنسل بنائے گی، اس میں تو 800-900 لوگ ہوتے ہیں مگر اس کا ہدف کیا ہوگا؟ اس احتجاج کا کلمینیشن کیا ہوگی کہ الیکشن پھر کرائے جائیں؟ یہ تو لمبی پھر ایک دفعہ ہم نے پارلیمنٹ چھوڑ دیا تو پھر تو الیکشن گئے نا ہمارے جی، تو ہم ساری زندگی میں تحریک کی طرف جائیں گے۔ نہیں اللہ نہ کرے سر، ایسا اللہ نہ کرے، ملک اس کا متحمل نہیں ہوگا پھر یا سرنڈر کریں یا کہیں کہ ہم جمہوریت کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں، عوام کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں۔ ابھی آج چیف الیکشن کمشنر کے ریزگنیشن کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا کہ وہ ذمہ دار ہے یا غمال ہے، اور ان کے بیان کو میں نے مسترد کیا ہے جو اس نے کہا کہ چھپاؤ ہوئے ہیں۔ تو اس کو استعفی دینا چاہیے آپ کی نظر میں اگر آپ نے اتنی بڑی چارج شیٹ لگائی ہے؟ میرے خیال میں تو ان کو اگر اس میں کوئی احساس ہے اور تو ان کو حقائق تسلیم کر لینے چاہیے۔ اور یہ جو ان کی ضمیر کوئی ضمیر ہے ان کا اور محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس شواہد ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اکا دکا مسائل ہوئے ہیں، پچھلے الیکشن اور اس الیکشن کے میرے پاس شواہد ہیں۔ ایک نتیجہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا، ایک نتیجہ بھی۔ وہ موبائل بھی ڈاؤن تھا، آر او سے بیٹھ کر جو بھی منواتے۔ مگر اب سر اگلا لمحہ تو گورنمنٹ فارمیشن ہے نا، اب یہ جس صورت بھی بنتی بھلا ہے ہو، اس سے ہمارے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کا تجربہ کیا؟ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کا فارمیشن گورنمنٹ کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر زرداری صاحب یا کوئی دلچسپی مجھے نہیں ہے، زرداری صاحب پر بھی واضح ہو، نواز شریف پر بھی واضح ہو کہ فارمیشن آف دا گورنمنٹ یہ کوئی مسئلہ میرے نزدیک اب نہیں ہے۔ آپ کو اگر ایوان صدر کی بھی آفر دی جائے کہ آ کچھ جائیے، بھی ہو جائے، میں اس نمائندگی کے ساتھ ہی جاؤں گا، اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے نو میٹر واٹ۔ اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، یہ حکومت ہمارے مسائل کو حل کر پائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنی دیر چل لے گی؟ خواہش اقتدار ہے پوری کرنے، ٹھیک ہے۔ کتنی دیر چل لے گی پتہ نہیں، اب تو اللہ جانتا ہے، مستقبل کو تو ہم نہیں جانتے۔ اور مولانا صاحب جب تک یہ عملی جامہ اور ایک ڈائریکشن آپ کی جنرل کاؤنسل نہیں دیتی، یہ جو تحریک آپ نکالیں گے یہ دھرنوں کی صورت ہوگا، اسمبلیوں کے باہر بیٹھیں گے، الیکشن کمیشن کے باہر بیٹھیں گے؟ کوئی بات میں آپ سے اس بارے میں نہ کرنا چاہتا ہوں سر۔ 3 سال آپ لوگوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو اسٹیمنا تو ہے، مگر ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ لیکن ہم نے فوراً نہیں شروع کیا، ہم نے پوری حکمت کے ساتھ شروع کیا، تدریج کے ساتھ شروع کیا، وقت کے ساتھ شروع کیا۔ آج میں فوراً آپ کے سامنے کہوں میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ میں جماعت کو چلا رہا ہوں، میں ایک آدمی تنہا نہیں ہوں جی۔ میں بڑا سخت فیصلہ ہے یہ سر، پارلیمانی سیاست مجبوراً کرنے پڑے ہیں۔ مجھ جیسا معتدل آدمی، مجھ جیسا سب کے ساتھ چلنے والا آدمی، سب کو اکٹھے ساتھ چلانے والا آدمی، ان کو آپ نے اتنا ناراض کر دیا، اتنا مایوس کر دیا ہے کہ وہ اب اس پورے سسٹم کو خربات کہہ رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے، اب مجھے نہیں سوچنا، اب اس کے بعد میں آخری حد تک سوچ چکا ہوں، اب ان کو سوچنا ہے۔ اللہ خیر کرے سر۔ امید یہی ہے کہ آپ پارلیمانی سیاست کا حصہ بھی رہیں اور اپنا پرسہ بھی ڈالیں اس کے مسائل کے تدارک کا اور حل کی طرف، بیکاز ملک اس کا متحمل ہے۔ ہمارے خلوص کا مذاق اڑایا گیا، ہمارے حب الوطنی کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہماری جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے جی۔ ہم ان کے مذاق کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں ہم لوگ جی۔ مگر پارلیمان کو سیدھے ہو جائیں، نہیں سیدھے ہوں گے تو پھر میدان میں فیصلے ہوں گے۔ اور میدان سے کیا مراد ہے؟ میدان پھر جب جمے گا تو پتہ چلے گا نا، دم مسکل اندر جب جمے گا تو پتہ چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں جی، اور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور آپ نے وائرل کرنی ہے، خبردار اس میں کوئی آپ نے وہ کیا کٹ کیا تو جی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں نے ساری زندگی داڑھی سفید کر لی ہے، کالی داڑھی کے ساتھ آیا تھا، ایک سفید نہیں تھا میری داڑھی میں، اور اب ایک سفید کارا نظر نہیں آ رہا ہوگا جی۔ 27 سال کا تھا، 72 سال کا ہو گیا ہوں، ان سے تبدیل ہو گئے۔ مگر کبھی پارلیمانی سیاست ترک کرنے کا سوچا ہے اس پورے سفر میں؟ 97 میں سوچا تھا ہم نے، سوچا تھا ہم نے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں۔ پارلیمان ہماری جمہوریت جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں ہے، ترجیح تب ہے جب وہ آئین کے تابع ہوگی، جب وہ عوام کی خواہشات کے تابع ہوگی،
ورنہ پھر تو ڈھکوسلا ہے. آپ نے پی ڈی ایم میں جو اصول سیٹ کیے تھے بحیثیت سربراہ پی ڈی ایم، آج ان اصولوں پہ وہ جماعتیں گامزن ہیں؟ نہیں، ختم ہو گئی جی. تو اس کو اینڈ کیسے؟ وہ نہیں چلی اس راستے پہ، چھوڑ دیا انہوں نے اس راستے. کیا کیا سوچا چھوڑا اسپیسیفکلی جو آپ کو نظر آتا ہے آج؟ کیونکہ پرانی بات تو نہیں ہے، میثاق جمہوریت نہیں ہے جس کو ایک دہائی گزر گئی ہو، اس سے زیادہ گزر گئے، تو کل کی بات ہے. نہ کوئی میثاق جمہوریت ہے، نہ کوئی میثاق معیشت ہے، نہ اس میں کوئی منصوبہ بندی ہے ملک کے اندر، کچھ بھی تو نہیں ہے. بس جس طرح وہ چاہیں گے اس طرح وہ چلیں گے. مگر کل بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ایک چارٹر آف ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. تو وہ جو لوگ کروائیں گے تو ہوگا نا جی، وہ کروائیں گے تو کریں گے نا. یہ شہباز شریف صاحب ایک مضبوط وزیر اعظم بنتے دکھ رہے ہیں. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مضبوط ہوں. مضبوط تو ہم نے ان کو کرنے کی کوشش کی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ہم پر سارا نزلہ گر گیا اس کا. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے مہنگائی ختم نہیں کی، آپ نے معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی، تو اس لیے لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا. تو میں نے کہا یہ فیصلہ پنجاب میں دیتے نا ان کے خلاف، حکومت تو وہ چلا رہا تھی، پھر پیپلز پارٹی تھی دوسرے نمبر پر، تو اس کے خلاف فیصلہ ہوتا نا جی. تو یہ ہم ہی نشانہ بن گئے اس چیز کے. بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب. واپس آنے کا شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی. آپ نے گفتگو سنی. ایکسٹریم پوزیشننگ مولانا صاحب نے اختیار کیے ہوئے ہے، بالکل 180 ڈگری کے فرق پہ ہے کہ جو ماضی میں حال ہی میں ان کی پوزیشن تھی وین ووٹنگ آؤٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اس کو برخاست کرتے ہوئے پی ڈی ایم بناتے ہوئے، گو کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پی ڈی ایم کے اصولوں پہ آج گامزن نہیں ہیں. لیکن ابھی رانا ثناء اللہ پنجاب کے جو صدر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب اور جے یو آئی فے نے بالکل حزب توقع ہی پرفارم کیا ہے، یہی توقعات تھیں جتنی جو پرفارمنس آئی ہے، جو آن گراؤنڈ جتنے بھی انالیسس تھے وہ اسی کارکردگی، اسی پرفارمنس، اسی آؤٹ کم کا بتا رہے تھے. مظہر عباس صاحب سے بات کرتے ہیں. بڑی تشویشناک صورتحال ہے، گورنمنٹ فارمیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ملک جو ہے وہ اسٹیبلٹی مانگتا ہے، ملک جو ہے ایک حکومت مانگتا ہے، ملک جو ہے ایک کابینہ مانگتا ہے کہ فی الفور جو اشد اور ضرورت ہے جن فیصلوں کی وہ فی الفور کیے جائیں. مظہر عباس صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، کابینہ میں پیپلز پارٹی کا نہ بیٹھنے کا فیصلہ، اس کے اوپر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج کا موقف، ان کی پریس کانفرنس، یہ تو مزید نظام کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، وہ بھی ایک ایسے وقت کہ جب ملک کو اس کے بالکل برعکس شدید اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. دیکھیے مہر، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے، خیر مجھے یہ چلتا ہوا لگ نہیں رہا سارا کچھ. جس طرح کی صورتحال، جس صورتحال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی، لیکن ہم شاید سیاسی تصادم کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. بہت واضح ہے. دیکھیے الیکشن 2024 جو ہے 8 فروری کو، اگر کوئی پارٹی اور یہ کوئی اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ لا سکے تو میں بالکل بہت خوشی ہوگی اسے کریکٹ کرنے، اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے. لیکن اس میں اس پورے آپ الیکشن کا اگر آپ دیکھیں سینیریو، صرف ایک پارٹی ڈس ایڈوانٹیج میں تھی اور وہ تھی پاکستان تحریک انصاف. نہ لیڈر، نہ پارٹی، نہ سمبل. جو لڑ رہے تھے الیکشن ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو جیلوں میں تھے یا انڈر گراؤنڈ تھے. نہ جلسہ، نہ جلوس، نہ ریلی. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو اس میں ایک گراؤنڈ نظر آتا تھا کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس میں ان کی اپنی غلطیاں بھی ہوں گی، سب چیزیں ہوں گی، لیکن بہت بڑی غلطیاں سر، 9 میں بھی اپنی جگہ ایک حقیقت رہی. اس میں جو ووٹر ہے، ووٹر نے سب کو سرپرائز کر دیا، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، انکلوڈنگ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں. اور یہ جو ریزلٹ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. دیکھیے الیکشنز 2 طریقے سے مینجڈ اور ریگڈ ہوتا ہے. ایک یہ کہ کسی کو بالکل ہی سین سے آؤٹ کر دیا جائے، اور ایک کسی کی جیت کو کم کر دیا جائے. اگر ہم کراچی کے الیکشن دیکھیں، کراچی کے نتائج دیکھیں، تو اب کراچی میں آپ گھوم لیں، آپ پوچھ لیں کہ لوگوں کو یہ تو تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 5 یا 6 سیٹیں لے لے گی، پیپلز پارٹی کچھ سیٹیں لے لے گی، کچھ سیٹیں پی ٹی آئی لے لے گی، 1-2 سیٹیں جماعت اسلامی لے لے گی. لیکن یہ جو نتائج ہیں
معاف کیجیے گا، کہ 17 سیٹیں شاید کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ 17 سیٹیں اس طرح مل سکتی ہیں MQM پاکستان کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب الیکشن میں جیسے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، اب مولانا رحمان DI خان سے 2013 میں بھی ہارے، 2018 میں بھی ہارے، 2024 میں بھی ہارے. تو کیا یہ تینوں الیکشن ریگڈ تھے ان کے نزدیک؟ پھر اسی طریقے سے اور ANP کو دیکھ لیں آپ. ANP کا 2013 کے بعد سے ANP بالکل کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً غائب ہوتی نظر آ رہی ہے ہم کو. یہی خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کا حال ہے، یہی خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کا حال نظر آتا ہے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے یقینی طور پہ اس مرتبہ گین کیا ہے ماضی کے مقابلے میں. سندھ میں چند ایک نتائج کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نہیں جیتے گی. اب کچھ سیٹوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل کیونکہ وہاں دوسری جماعتیں جا کے صحیح معنوں میں الیکشن کیمپیننگ کری نہیں تھی یا انہوں نے سیاست کی نہیں تھی. تو اگر ہم اوور آل سینیریو میں دیکھیں تو پنجاب ایک ایسا پروونس ہے کہ جہاں لگ رہا تھا کہ PMLN اور PTI کا مقابلہ ہوگا اور وہ ہمیں نظر آیا. جو پارٹیاں توڑی گئیں PTI سے وہ پارٹیاں بالکل نان ایگزسٹنس ہوئیں. ایک طرف جہانگیر ترین اب سیاست چھوڑ گئے اور پرویز خٹک مور اور لیس بالکل غائب ہو گئے اس میں. تو جو پنجاب میں بیٹل ہوئی، پنجاب کی بیٹل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ PMLN اور PTI کا مقابلہ ہوا. ٹف کانٹیسٹ ہوا ہے. سیٹوں میں آپ بحث کر سکتے ہیں کہ کون سی سیٹیں کس کے، شاید PTI کی اور سیٹیں بڑھ سکتی تھیں یا PMLN، لیکن ایک مقابلہ اگر نظر آیا ہے ہمیں تو وہ پنجاب میں نظر آیا ہے. اب جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں نواز شریف صاحب کو بہت بڑا سرپرائز ہوا. ان کا سارا جو ایک ڈریم تھی ان کی ٹو بیکم پرائم منسٹر فار دا 4th ٹائم، اور PMLN نے پورا ایک آپ اشتہارات دیکھیں مسلم لیگ نون کے، تو سب کو یہ لگ رہا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے PMLN کے اندر. لیکن انہوں نے الیکشن کے دوران بھی یہ بات کی تھی کہ اگر شاید سمپل میجورٹی نہیں ملی تو وہ خود نہیں بننا چاہیں گے. لیکن کیا اب اسٹرانگ PMLN کی گورنمنٹ مجھے بنتی لگ نہیں رہی. شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کا جو یہ فیصلہ ہے یہ میرا خیال ہے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان ایک کمپرومائز ہوا ہے. ورنہ بلاول بھٹو بالکل بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کے کافی حد تک حق میں تھے. یہ کمپرومائز ہوا ہے کہ گورنمنٹ نہیں جوائن کریں گے لیکن سپورٹ کر دیں گے. لیکن ایک ویکر گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر ملنے جا رہی ہے. جو 16 مہینے میں ہوا وہ ہمارے سب کے سامنے، اور وہ 16 مہینے ہی دراصل PMLN کو لے بیٹھے. وہ 16 مہینے میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی ایک جماعت کی اگر کیجویلٹی ہوئی ہے تو وہ PMLN ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. یعنی وہ جیتے ضرور ہیں سیٹیں، لیکن اس وقت جس پوزیشن میں وہ کھڑے ہیں اس پوزیشن میں کیا PMLN مزید، کیونکہ آپ کوئی بھی سخت فیصلے نہیں کر پائیں گے، آپ کوئی بھی ان پاپولر فیصلے نہیں کر پائیں گے. تو ایسے میں اگر بظاہر ہے کہ بڑی کاسٹ پے کرنی پڑے گی، لیکن اس سچویشن سے تو بہتر ہے کہ آپ فریش الیکشن کی طرف جائیں. سر یہ ملک تو نہ اس انسٹیبلٹی کا متحمل ہے، ابھی تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سخت فیصلے کرنے ہیں لیکن بر وقت بھی کرنے ہیں، سخت بھی، صحیح بھی اور بر وقت بھی. ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ نظام بھی چلتا رہے اور وہ اپنی سیاست یا اپنی حکمت کے برخلاف ووٹ دینا چاہ رہے ہیں PMLN کو کہ یہ وزیر اعظم لے آئیں، حکومت بنا لیں، چل بیٹھیں. ایسی صورتحال میں اگر PTI بھی سڑکوں پہ ہوگی، مولانا صاحب بھی میدان میں اترنے کی دھمکی دے رہے ہیں، تو وہ ہم لاکھ چاہیں کس طرح افیئرز آف دا اسٹیٹ جو ہیں وہ ہم بر وقت چلا سکیں گے، وچ از واٹ دا کنٹری نیڈز ایٹ دس ٹائم. اس کا وہی ہوگا جو ہم نے 77 میں دیکھا مہر، شاید اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے، اور یہ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا. مسئلہ یہ کہ مولانا کو جو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ JUI کہیں نہ کہیں کوئی اسپیس مل جاتا تھا. JUI کو یہ نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں انکلوڈنگ فارمر فاٹا ان کا اسپیس بالکل ختم ہو گیا ہے. سر رانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، یعنی اگر یہی مطلب ایکسپیکٹڈ تھا جو ہوا ہے کہ اگر بلاول بھٹو یا بھٹو خاندان لاڑکانہ سے مسلسل الیکشن ہارتا رہے تو پھر اس کی پالیٹکس کہاں کھڑی رہے گی. تو مولانا فضل الرحمان اگر مسلسل DI خان سے یہ تیسرا الیکشن ہارے ہیں تو ظاہر ہے ان کی پالیٹکس کو بہت شدید دھچکا پہنچا ہے اس کو.
اب وہ اس کا الزام کسی کو دیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیں، اور وہ خود بھی انڈر تھریٹ ہیں. یاد رکھیں کہ ان پہ جو جے یو آئی پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں، تو جے یو آئی داعش کی گڈ بک میں نہیں ہے. داعش جے یو آئی کی پالیٹکس سے ایگری نہیں کرتی، اسی لیے وہ ایک تھریٹ بھی فیل کرتے ہیں اس ساری سچویشن میں. تو جو اگر وہ میدان میں نکلیں گے تو میدان میں کس کے خلاف نکلیں گے؟ اوپر گورنمنٹ اگر بنتی ہے پی ایم ایل این کی، شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان میدان میں ہوتے ہیں، پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوتی ہے، تو یہ تو پھر کیسے گورنمنٹ چلے گی؟ تو مجھے نہیں لگ رہا ابھی اس میں کوئی بیچ میں کوئی حل نکل آئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایز وی اسپیکس ناؤ مجھے یہ بالکل نان اسٹارٹر لگ رہی ہے اس وقت گورنمنٹ. مجھے یہ گورنمنٹ کی فارمیشن بہت خطرناک صورتحال میں نظر آ رہی ہے، جہاں ایک اسٹرانگ اپوزیشن لیڈ بائی بیرسٹر گوہر ہوں گے یا شیر مروت ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے، جی. لیکن یہ ایک بہت ہی ایکسپلوسو جو ہے پارلیمنٹ نظر آتی ہے. اس کا پہلا سیشن کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ ساری صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ جس سے مجھے سیاسی استحکام تو بہت دور کی بات ہے. جس طرح ہم بڑھ رہے ہیں عدم استحکام سے زیادہ کی چیز نظر آ رہی ہے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے صورتحال سیاسی تصادم کی طرف جاتی لگ رہی ہے. سر 2014 میں جب عمران خان دھرنا لے کے بیٹھے تھے، بار بار ہمارا یہ موقف رہا کہ کسی بھی حکومت کو اس طرح انسٹیبل نہیں کرنا چاہیے باہر بیٹھ کے گروہ کی صورت میں، اور گو کہ اب ان کا جنرل کاؤنسل فیصلہ کرے گا، آج مولانا صاحب نے ہمیں کہا، مگر اٹ کین گو ٹو اینی ایکسٹریم. اور تب مولانا صاحب جو ہے کمر کس کے ایوان میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ گروہ آ کے نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا سڑکوں سے، تب بھی متنبع کیا تھا. لیکن آج اگر ان کو وہی کردار ادا کرنا پڑ گیا تو ان کو کسی کو تو قائل کرنا چاہیے، کسی کو تو راضی کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو منانا چاہیے کہ ایسا نہ کریے مولانا صاحب. لیکن آج سخت مایوس ہیں. آصف علی زرداری صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ان کے طرز سیاست میں بلیو نہیں کرتا، میں وہ نہیں کر سکتا جو وہ کرتے ہیں. پی ایم ایل این سے بھی مایوس ہیں، شہباز شریف کو بھی ایک کمزور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں کہ خدا کرے یہ اسمبلی نہ چلے. سر ان کی مایوسی جو ہے ان کو محسوس ہوتا ہے پی ڈی ایم کی تمام تر جو غلط پالیسیز تھیں اور انفلیشن، تمام تر ملبہ ان جماعتوں پہ نہیں، ان پہ گر گیا ہے، اور ان کو کل انوائٹ بھی نہیں کیا گیا چودھری شجاعت صاحب کے گھر. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی جماعتیں جو ہیں جو کل کو ان کی سربراہی میں چل رہے تھے، بائی ناٹ ریچنگ آؤٹ ٹو مولانا صاحب، یہ بھی تو کوئی سروس نہیں کر رہے ٹو ڈیموکریسی اینڈ دا سسٹم رائٹ ناؤ. مہر، مولانا کا سب سے زیادہ جو اس وقت سیاسی کشیدگی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ہے، اور یہ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے. اس وقت بھی جب 2021 میں پی ڈی ایم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک چلا رہی تھی ان کی حکومت کے خلاف، اس وقت بھی ٹینشن تھی. پھر وہ ٹینشن مزید بڑھی اور پھر وہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان بھی ٹینشن کافی حد تک، بہت حد تک بڑھ گئی، بلکہ پھر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکلنا پڑا یا نکالنا پڑا. دوسرا یہ کہ جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہوا ہے، کیونکہ یہ پورا جو اسٹیج سجا تھا وہ سجا تو نواز شریف صاحب کے لیے تھا. وہ جب واپس آئے ہیں، واپس سے آنے میں ان کی تاخیر ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے 3-3.5 سال جو ایک طریقے سے ضائع ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے. رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے جیو ٹرانسمیشن میں یہ کوشچن کیا تھا تو وہ تو خیر اس چیز کو نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید میاں صاحب گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریئلائز نہیں کر سکے کہ کتنا گراؤنڈ وہ 3-3.5 سال میں لوز کر گئے ہیں. اور یہ زیادہ گراؤنڈ انہوں نے لوز کیا، شاید اتنا نہیں لوز کرتے اگر یہ 16 مہینے بیچ میں نہیں آتے، کیونکہ 16 مہینے کی نواز شریف صاحب نہیں لوگوں کو کنونس کر سکے. اور کیوں ہو لوگ کنونس؟ شہباز شریف صاحب نہیں کنونس کر سکے اور لوگ کیوں ہو کنونس کہ مہنگائی اتنی غیر معمولی مہنگائی ہوئی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کا کوئی ایک ریزن آپ نہیں دے سکتے. پچھلی گورنمنٹ کو اٹھا کے آپ ڈال دیں، لیکن لوگ یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. لوگ تو سامنے کھڑے ہوئے حکمراں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو 16 مہینے ہیں یہ پی ایم ایل این کو، پی ڈی ایم کو، چاہے اس میں جے یو آئی ہو، دیگر جماعتیں ہوں، ان کو لے بیٹھے ہیں. مگر مظہر صاحب گلا ان کا یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اتنا نہیں سفر کیا اس نے 16 ماہ کی حکومت میں جتنا ہم نے سفر کیا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پالیسیاں انہوں نے بنائی اور بھگتا میں نے ہے. یہ گلا ان کا بجا ہے کہ نہیں فرمائیے گا. اور کل جب جس پوزیشن میں تھے وہ، اور کل عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کہتے تھے کہ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، آج جو ان کی پوزیشن ہے اس کو آپ کیسا پا رہے ہیں؟ دیکھیے مہر، یہ
اس طرح کے الفاظ تو میرا خیال ہے میں نہیں یوز کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جے یو آئی کی پالیٹکس جو ایون 70 میں جے یو آئی جو ہے نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا بلوچستان میں انہوں نے حکومت بنائی، 88 میں وہ پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے، وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، 2008 سے لے کے 2013 تک جماعت اسلامی اور جے یو آئی نے 2002 میں بھی، بلکہ 2002 میں ایم ایم اے نے حکومت کی، مولانا اس کا حصہ تھے، 2008 میں بھی اسی طریقے سے اے این پی اور جے یو آئی نے مل کے حکومت کی۔ تو مولانا کو تو خود اپنی پالیٹکس کو ری وزٹ کرنا چاہیے کہ جے یو آئی اور اوور آل جنرلی ہم دیکھیں تو ریلیجیس پارٹیز، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی ہو یا تحریک لبیک ہو یا وحدت المسلمین ہو، ان کی ریلیجیس پارٹیز کی پالیٹکس کہاں کھڑی ہے؟ ان کو الیکٹورل سپورٹ ملتی ہی نہیں ہے۔ تو کوئی یہ انوکھی چیز نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کی 2008-2013 آنورڈ پالیٹکس کو عمران خان کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، اور جنرلی ظاہر ہے پی ٹی آئی نے کے پی میں خاص طور پہ ان روڈ کی ہے، اور انہوں نے صرف جے یو آئی کو نہیں دھچکا پہنچایا، انہوں نے این پی کو بھی دھچکا پہنچایا، انہوں نے مسلم لیگ کو بھی پہنچایا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی پہنچایا۔ تو میرا خیال ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ جو نیریٹو مولانا لے کے چلتے تھے، جو نیریٹو جماعت اسلامی لے کے چلتی تھی ویزا وی افغانستان یا دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے حوالے سے، تو اس کو سب سے بہتر انداز میں اگر کیش کیا ہے تو وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، اس لیے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے۔ تو میرا خیال ہے جے یو آئی کو یا جماعت اسلامی دیگر جماعتوں کو اپنی سیاست کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتی۔ اس سے محض دھاندلی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں خود ان کی پالیٹکس کا بھی مسئلہ ہے، جس کو انہیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی، سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ جے یو آئی ایک بڑی پرانی پری پارٹیشن کی جماعت ہے، جے یو آئی ہند کے حوالے سے، جماعت اسلامی پری پارٹیشن کی جماعت ہے، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ 75 سال میں ان کی جماعت کو انتخابی کامیابیاں کیوں نہیں ملتی، یہ ان کو سوچنے کا سوال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مظہر عباس صاحب، کہہ رہے تھے کہ لمحہ فکریہ ہے، اپنی سیاست پہ اور اپنے سیاسی طرز عمل پہ غور و فکر کیجئے کہ کیوں الیکٹرل جیت آپ کو نہیں مل رہی، کیوں پذیرائی نہیں مل رہی آپ کو سیاست میں، نہ کہ الزام تراشی کی جائے یا اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور پہ ڈالا جائے۔ رانا ثناء اللہ بھی یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ جو کارکردگی جے یو آئی فے نے دکھائی ہے یہی ایکسپیکٹڈ تھا، نہ کہ اس سے کچھ زیادہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ 8 فروری کے انتخاب کو 6 دن گزر گئے ہیں۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں حکومت بنانے کی تگ و دو میں ہیں کہ جبکہ پی ڈی ایم 1 کے روئے رواں جماعت جے یو آئی فے نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے، کہ جس کے بعد یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ کیا ملکی معیشت ان جماعتوں سے میں کسی کی بھی پرائرٹی ہے بھی یا نہیں۔ 4 دن تک مندی کا شکار رہنے والی اسٹاک مارکیٹ میں آج مثبت رجحان دیکھنے کو ملا، مگر جب تک حکومت کی تشکیل نہیں ہوتی گومگو کی یہ صورتحال جاری رہے گی کہ جس کے اثرات آنے والے دنوں میں ملکی معیشت پر بھی ہوں گے، جو براہ راست عوام کی زندگیوں پر اثر ڈالے گا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان آئی ایم ایف کے 9 ماہ دورانیے پر مشتمل سٹینڈ بائی معاہدے میں شریک ہے، اور اسی معاہدے کے تحت پاکستان کو ایک بار پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ وزارت خزانہ دستاویز کے مطابق پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں 100 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافہ کیا جائے گا، جبکہ نان پروٹیکٹڈ صارفین کو فی ایم ایم بی ٹی یو گیس 300 روپے میں ملے گی۔ سادہ الفاظ میں گیس کی قیمت میں 67% اضافہ کرنا ہے، جو پہلے ہی 520% اضافے کے ساتھ عوام کو مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ کیپ ان مائنڈ ابھی پاکستان کو بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے، جبکہ سرکولر ڈیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے علاوہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح قرض ادائیگی کے لیے بیرونی فنڈنگ ضروری ہے، اور ابھی تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے کوئی پلان سامنے نہیں آیا۔ پاکستان پر واجب الادا مجموعی قرض 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ قرض اور سود کی ادائیگیوں کی ان کی بھی یہ بھی کرنی ہے، ساتھ ہی حکومت کو درپیش چیلنجز میں ترقی کی شرح کو بڑھانا اور تیزی سے بڑھانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جتنی شرح نمو کم ہوگی اتنے مسائل زیادہ ہوں گے، بے روزگاری کے ساتھ ساتھ غربت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہی نہیں، ابھی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے عوام کو مفت یونٹ دینے کے بھی وعدے کر رکھے ہیں، جو الیکشن کیمپین میں بار بار دہرائے گئے وعدوں اور دعووں کے درمیان اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی 27.5% تک پہنچ چکی ہے۔ پی ڈی ایم طرز کی پی ڈی ایم 2.0 حکومت کے لیے معیشت کو سنبھالا دینا سب سے بڑا چیلنج ہوگا، اور شاید ہی کوئی ایک ایسا معاشی اشاریہ
نتیجہ ہو کہ جو گزشتہ پی ڈی ایم حکومت کے خاتمے پر مثبت دیکھنے کو ہمیں ملا ہو، مگر اس بار فرق یہ ضرور ہے کہ SIFC کی صورت ایک ایسا ادارہ، متحرک ادارہ موجود ہے کہ جس کا واحد مقصد بیرونی سرمایہ کاری لانا ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ IMF کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ بھی معاشی ڈائریکشن سیٹ کرے گا۔ حکومت سنبھالنے کے فوری بعد پہلا چیلنج جو اتحادی حکومت کو درپیش ہوگا وہ موجودہ سٹینڈ بائی معاہدے کی تکمیل اور 3 سال کے لیے ایسا نیا IMF پروگرام کہ جس میں عوام کو بھی کچھ دیا جا سکے۔ اگر اسحاق وزیر خزانہ ہی بنتے ہیں تو کرنسی کو مضبوط رکھنے والا پلان بدلیں گے یا پھر مارکیٹ ریٹ پر ہی اکتفا کریں گے؟ PDM 2.0 حکومت کو ایک ایسا بجٹ بھی تشکیل دینا ہے کہ جو IMF کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی منظور ہو، کیونکہ آخرکار واپس عوام کے پاس ہی جانا ہے۔ IMF پروگرام میں جانے سے قبل حکومت کو ٹیکس بیس کو بھی بڑھانے کے لیے نہ صرف اقدامات کرنے ہوں گے بلکہ ایک ایسا پلان بھی بنا کر دینا ہوگا جو 9,412 ارب روپے سے کم از کم 1/4 زیادہ ہو۔ اب یہ ٹیکس کہاں سے آئے گا اور کس سے وصول کیا جائے گا؟ IMF تمام تفصیل اور ڈیٹیلز کاغذ پر مانگے گا۔ اس بار IMF زراعت اور طاقتور ٹریڈرز پر بھی ہاتھ ڈالنے کی شرط عائد کرے گا۔ کیا اتحادی حکومت اور اسپیسیفکلی مسلم لیگ نون جو ہے اس شرط پر پورا اتر پائے گی گیون دیئر کانسٹیٹیوئنسی اینڈ ووٹ بینک؟ یہ اپنے اندر $1 ملین کوسچن ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے IMF امپورٹ ریسٹرکشنز ختم کرنے کے لیے پاکستان پر زور ڈالا جائے گا، جس کے پیش نظر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کرائسس بھی جنم لے سکتا ہے اور زر مبادلہ ذخائر بلیڈ آؤٹ ہو جائیں گے۔ مہنگائی میں کمی کے لیے پالیسی ریٹ کو بھی اثر نو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے اہم چیلنج جو اتحادی حکومت کو درپیش ہوگا وہ خسارے میں چلنے والے ان اداروں کی نجکاری ہوگا کہ جو اس وقت ایکٹیو لسٹ پر ہیں اور نجکاری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان اداروں میں PIA اور ڈسکوز شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق موجودہ وزیر نجکاری فواد حسن فواد کو آئندہ کابینہ میں بھی شامل کرنے کا امکان ہے۔ اس کی وجہ شریف برادران سے ان کی قربت ہو، لیکن ساتھ ساتھ نجکاری پلان پہ عمل درآمد کو آگے بڑھانا ضرور ہے۔ حکومت تو رواں ماہ آخر تک بن جائے گی، مگر جو چیلنجز اس حکومت کو درپیش ہوں گے وہ 75 سال میں شاید ہی کسی حکومت نے دیکھے ہوں، اینڈ اٹ از ہائی ٹائم دیٹ دی گورنمنٹ از فارمڈ اور ان چیلنجز کو ہیڈ آن لیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔